फरवरी 2015 सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो पूरी दुनिया को हिला कर रख देती है। उस वीडियो में कुछ नकाबपोश शिद्दत पसंद 21 अफराद के सर कलम करते दिखाई देते हैं। यह कोई फिल्मी सीन नहीं था, बल्कि लीबिया की खाना जंगी के दौरान रिकॉर्ड किए गए वो हकीकी मनाजिर थे जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देते। उस इंतशार के दौरान सैकड़ों मुसल्लह खूनखार जंगजू बंदूकें लहराते लीबिया की गलियों में दहशत फैलाते नजर आते रहे। हर तरफ तबाही, बर्बादी और खौफ का राज था। लेकिन सवाल यह है कि क्या लीबिया हमेशा से ऐसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2011 से पहले लीबिया एक खुशहाल, पुरअमन और अमीर मुल्क था। लेकिन फिर इक्तदार की हवस, जाती दुश्मनी और लीबिया की बेपनाह दौलत पर कब्जे का लालच एक ऐसे जर्नैल को आगे ले आई जिसने इस जन्नत जैसे मुल्क को दोज़ख में बदल दिया। एक फील्ड मार्शल जिसने अपने ही वतन को आलमी ताकतों की जियोपॉलिटिक्स के लिए शतरंज की बिसात बना दिया, जिसने अपने ही लोगों को गुर्बत, बदअमनी और खाना जंगी की दलदल में धकेल दिया। आइए गहराई से समझते हैं लीबिया की सिविल वॉर की मुकम्मल कहानी और इस खूनी खेल में फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर के किरदार को। लीबिया में सियासी बहरान और दो मुतवाजी हुकूमतों के दरमियान कशमकश और सिविल वॉर को समझने से पहले हम लीबिया की जियोग्राफिकल लोकेशन और उसकी तारीख पर एक नजर डालते हैं ताकि सारा खेल आसानी से समझ आ सके। लीबिया नॉर्थ अफ्रीका का एक मुल्क है जो नॉर्थ में बुहरा रोम से मिलता है। इसके ईस्ट में मिस्र, वेस्ट में ट्यूनिस और अलजायर, साउथ में चाड और नाइजर और जनूब मशरिक में सूडान वाक़ है। यह खित्ता तेल, गैस और जिप्सम जैसी कीमती मादनी दौलत से मालामाल है। यह बरे-आज़म अफ्रीका में सबसे ज्यादा तेल के ज़खायर रखने वाला मुल्क है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लीबिया में 48 अरब बैरल ऑयल दरियाफ्त हो चुका है, जबकि इसका पोटेंशियल 90 अरब बैरल से भी ज्यादा है। यह कुदरती गैस के खजाने से भी मालामाल है और वहां 122 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है। बुहरा रोम के किनारे वाक़ होने की वजह से लीबिया सदियों तक अफ्रीका को यूरोप से जोड़ने वाला सबसे अहम गेटवे रहा। कदीम रूमी दौर से लेकर जदीद यूरोपीय ताकतों के जेरे कंट्रोल हर दौर में लीबिया की जुग्राफियाई अहमियत आलमी सियासत का मरकज बनी रही। लीबिया की आबादी तकरीबन 8 मिलियन है। अक्सर आबादी अरब और बर्बर नस्ल पर मुश्तमिल है, जबकि 3% अकलियतों में यूनानी, अतालवी, मिस्री, पाकिस्तानी और दीगर कौमियतें शामिल हैं। सरकारी जुबान अरबी है, जिसके साथ बड़े शहरों में अंग्रेजी और इटालियन जबानें भी काफी हद तक समझी और बोली जाती हैं। कुछ इलाकों में बर्बर जबान भी बोली जाती है। लीबिया की 97% आबादी मुसलमान है। ज्यादातर लोग बुहरा रोम के करीब शहरों जैसे तराबलस, बेनगाजी और मसराता में आबाद हैं, जबकि अंदरूने मुल्क बड़ा हिस्सा सहराई इलाके पर मुश्तमिल है। लीबिया तारीखी लिहाज से एक कदीम मुल्क है। इसकी तारीख हजारों बरस कबल फोनिकी यानी फोनिशियंस, यूनानी और रूबी तहजीबों से जा मिलती है। 74 कबल मसीह में रूमियों ने लीबिया को फतह किया और यह रोमन एम्पायर का एक अहम सूबा बन गया। 643 ईस्वी में मुसलमान अरबों ने लीबिया को फतह किया, जिसके बाद यहां इस्लाम तेजी से फैला। 1551 में लीबिया सल्तनत उस्मानिया के जेरे असर आया और तकरीबन 350 साल तक यहां उस्मानी हुकूमत कायम रही। 1911 में इटली ने उस्मानियों को शिकस्त देकर लीबिया पर कब्जा कर लिया। अतालवी कब्जे के खिलाफ मकामी लोगों ने मुसल्लह मुजाहमत की। उस जिद्दोजहद की क़यादत उमर अल मुख्तार ने की, जो 20 साल जारी रही। यह एक तवील गुरिल्ला जंग थी जिसमें हजारों लीबियाई बाशिंदे मारे गए और अतालवी फौज ने उन पर बदतरीन मजालिम किए। अतालवियों ने उमर अल मुख्तार को गिरफ्तार किया और 1931 में उन्हें फांसी दे दी। दूसरी जंग अजीम के दौरान 1942 में बरतानिया और उसकी इत्तेहादी फौज ने अतालवी फौज को शिकस्त दी और लीबिया पर कब्जा करके उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। फ्रांस ने फैजान नामी इलाके का कंट्रोल संभाला, जबकि बरतानिया सारेनिका और तराबलस पर काबिज हो गया।
دوسری جنگ عظیم کے بعد 1951 میں لیبیا کو آزادی ملی اور بادشاہ ادریس السنوسی ریاست کا سربراہ بنا۔ اس دوران امریکہ اور برطانیہ نے وہاں اپنے فضائی اڈے قائم کیے جن کا کرایہ اور عالمی امداد لیبیا کی آمدنی کا ذریعہ تھا۔ 1953 میں پڑوسی ملک الجزائر میں تیل دریافت ہوا تو لیبیا میں بھی تیل کی تلاش کے لیے غیر ملکی کمپنیز وہاں پہنچی۔ کنگ ادریس نے 1956 میں 2 امریکی آئل کمپنیز کو لیبیا میں 14 ملین ایکڑ زمین فراہم کی۔ 1956 سے 1959 کے عرصے میں لیبیا میں تیل کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے۔ پھر تو گویا جیسے کایا ہی پلٹ گئی۔ پیٹرولیم کی دریافت نے لیبیا کو جلد ہی مالا مال کر دیا۔ سرکاری خدمات کا دائرہ کار وسیع ہو گیا، بنیادی سہولیات میں شاندار اضافہ ہوا اور بڑے تعمیراتی منصوبے شروع کیے گئے۔ مجموعی طور پر ملک اور عوام کی معاشی حالت بہتر ہونے لگی۔ یہ ورلڈ وار 2 کے بعد کولڈ وار کا زمانہ تھا۔ مڈل ایسٹ میں اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان تناؤ عروج پر تھا۔ خطے کے جن ملکوں کا جھکاؤ مغربی طاقتوں کی طرف تھا وہاں حکومتوں اور بادشاہتوں کے خلاف بے چینی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ جولائی 1952 میں مصر میں جمال عبد الناصر اور فری آفیسرز گروپ نے کنگ فاروق کی بادشاہت کا تختہ الٹا تو اس کے بعد سے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں بھی عرب نیشنلزم کی ہوا چل پڑی۔ یہ اثرات لیبیا تک بھی پہنچنے لگے کیونکہ وہاں بادشاہت قائم تھی۔ یہ دراصل کانسٹیٹیوشنل مونارکی تھی، آئین اور پارلیمنٹ موجود تھے۔ اسی طرح لیبیا 3 انتظامی حصوں میں تقسیم تھا جو مکمل خود انحصار تھے۔ وہاں علیحدہ علیحدہ صوبائی طرز کی حکومتیں بھی موجود تھیں۔ لیبیا میں پیٹرولیم ذخائر کی وجہ سے اکنامک بوم آ چکا تھا، لہذا ویسٹرن پاورز کی دلچسپی بھی لیبیا میں بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ مقامی دھڑے اسے خطرے کی علامت سمجھنے لگے۔ کنگ ادریس پر یہ الزام لگا کہ ان کا جھکاؤ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی طرف ہے، لہٰذا ان کی مخالفت میں اضافہ ہونے لگا۔ لیبیا کے فوجی افسران بھی مصر کے جرنیل جمال عبد الناصر کے فوجی انقلاب سے متاثر ہو چکے تھے۔ ان تمام حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1969 میں 27 سالہ کرنل معمر قذافی کی قیادت میں لیبیا کے کچھ ینگ آفیسرز نے بغاوت کر دی اور کنگ ادریس کی بادشاہت کا تختہ الٹ دیا، اور پھر اگلے 42 برسوں تک لیبیا کے اقتدار پر معمر قذافی کا کنٹرول رہا۔ ان کے دور میں لیبیا نے بے پناہ ترقی کی، عوام کو یورپی ملکوں سے زیادہ شاندار سہولیات دی گئی، لیکن وہ ویسٹرن پاورز کے تابع بننے کے بجائے افریقہ اور مشرق وسطی میں انفلوئنس بڑھانے کی کوشش کرتے رہے۔ امریکہ اور برطانیہ سمیت مغربی طاقتوں کے لیے وہ ایک چیلنج بن گئے تھے۔ پھر 2011 میں جب مڈل ایسٹ میں عرب سپرنگ کی لہر اٹھی تو اس کی تپش لیبیا تک پہنچنے لگی۔ لیبیا کے ایک جلا وطن سابق جرنیل خلیفہ حفتر کے لیے یہ سنہری موقع تھا، لہذا مغربی طاقتوں نے لیبیا میں اندرونی بغاوت کو ہوا دینا شروع کی۔ امریکہ میں 24 سال سے بیٹھ کر سازشوں کے تانے بانے بننے والا کرنل قذافی کا مخالف سابق جرنیل خلیفہ حفتر بھی اسی سال لیبیا پہنچ جاتا ہے۔ فروری 2011 میں ٹرانزیشنل نیشنل کاؤنسل، قومی عبوری کاؤنسل TNC کے نام سے ایک گروپ تشکیل دیا جاتا ہے جس کی قیادت مصطفیٰ عبد الجلیل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جلیل کرنل قذافی کی حکومت میں وزیر تھا لیکن وہ استعفیٰ دے کر الگ ہو گیا تھا۔ اس کاؤنسل کے قیام کا مقصد قذافی کے خلاف اپوزیشن، باغی فوج سے کوارڈینیشن اور ان کی نمائندگی سمیت لیبیا میں ایک عبوری حکومت کا قیام تھا۔ قومی عبوری کاؤنسل TNC کو بہت جلد ہی امریکہ اور ویسٹرن پاورز کی حمایت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی باغی گروپس تھے جنہوں نے NTC کے ساتھ مل کر قذافی کی حامی فورسز پر حملے شروع کر دیے۔ جلد ہی باغی فورسز لیبیا کے کئی علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیتی ہیں۔ جب اس انتشار میں تیزی آتی ہے تو پہلے سے گھات میں بیٹھی نیٹو فورسز لیبیا پر فضائی حملے شروع کر دیتی ہیں۔ پھر 20 اکتوبر 2011 کو باغی کرنل قذافی کو ان کے آبائی علاقے سرت سے گرفتار کرنے کے بعد بے دردی سے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اگلے ماہ نومبر میں کرنل قذافی کے بیٹے سیف الاسلام کو بھی گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ کرنل قذافی کی ہلاکت کے بعد بھی لیبیا امن کے لیے ترس جاتا ہے اور اس کی رونقیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ یہ مسلسل خانہ جنگی اور سیاسی انتشار کی آگ میں جھلسنے لگتا ہے۔ قومی عبوری کاؤنسل TNC قذافی حکومت کے خاتمے کے بعد لیبیا میں ایک فنکشنل گورنمنٹ قائم کرتی ہے جو مشرقی لیبیا کے شہر طرابلس کو اپنا مرکز بناتی ہے۔ TNC کے ایک رہنما محمود جبرائیل عبوری وزیر اعظم بنتے ہیں،
لیکن مغربی لیبیا سے تعلق رکھنے والی مقامی ملیشیاز جو اس کاؤنسل کا حصہ نہیں تھی اور اپنے طور پر قذافی حکومت کے خلاف لڑتی رہی تھی، وہ اس حکومت پر شکوک و شبہات کا اظہار کرنے لگ گئی۔ یہ ملیشیاز غیر مسلح ہونے سے انکار کر دیتے ہیں، جس کے بعد ان کی مخالف گروپس کے ساتھ جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کرنل قذافی کے بعد لیبیا عملاً مشرقی اور مغربی دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ پھر ان دھڑوں میں مسلح تصادم کی وجہ سے تباہی اور ہلاکتوں کا نہ رکنے والا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ان کشیدہ حالات کے باوجود جولائی 2012 میں عام انتخابات منعقد کرائے جاتے ہیں۔ محمود جبرائیل نیشنل فورسز الائنس نامی ایک سیکولر پارٹی کی قیادت کرتے ہیں۔ یہ پارٹی سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرتی ہے۔ پھر یہ جنرل نیشنل کانگریس GNC کا نام اختیار کرتی ہے اور لیبیا میں اقتدار اسے سونپ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید بدتر ہونے لگتے ہیں۔ نئی حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے صرف ایک ماہ بعد ہی حالات ایک خطرناک موڑ لیتے ہیں۔ ستمبر 2012 میں القاعدہ سے منسلک گروپ انصار الشریعہ بن غازی میں امریکی قونصل خانے پر اچانک حملہ کر دیتا ہے، جس میں امریکی سفیر کرسٹوفر سٹیون سمیت 4 امریکی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب GNC کی حکومت پارلیمنٹ کے مینڈیٹ اور اس کے فنکشنز پر تنازعات سامنے آنے لگتے ہیں۔ اندرون ملک مختلف دھڑوں کی پرتشدد کارروائیاں بھی جاری رہتی ہیں، جس سے خون ریزی میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ وزیر اعظم علی زیدان کو اکتوبر 2013 میں اغوا کیا جاتا ہے اور پھر وہ بازیاب کرائے جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر GNC کی حکومت حالات کو سنبھالنے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ 2013 میں لیبین آئل فیلڈز کے گارڈز اور ورکرز ہڑتال کرتے ہیں، جس سے آئل پروڈکشن متاثر ہوتی ہے۔ کچھ ماہ بعد ایک سابق باغی کمانڈر ابراہیم جتران کی قیادت میں ایک گروپ تیل کے کئی ٹرمینلز پر قبضہ کر لیتا ہے۔ مختلف مسلح گروہوں کی طرف سے بھی تیل کے بنیادی ڈھانچے پر حملے جاری رہتے ہیں۔ فروری 2014 میں GNA حکومت کا مینڈیٹ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ اقتدار چھوڑنے سے انکار کر دیتی ہے، جس کے بعد اس کے خلاف احتجاج پھوٹ پڑتا ہے۔ 2014 کے وسط تک GNC مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ مئی 2014 میں لیبین نیشنل آرمی LNA کا سربراہ خلیفہ حفتر مشرقی لیبیا میں آپس میں لڑنے والے گروپس اور ان کے اتحادیوں کے خلاف فوجی کارروائی کرتا ہے، جسے آپریشن ڈگنیٹی کا نام کیا جاتا ہے۔ خلیفہ حفتر GNC پر الزام لگاتا ہے کہ وہ اسلام پسندوں کے زیر اثر ہے۔ حفتر کے وفادار جنگجو طرابلس میں پارلیمنٹ کی عمارت پر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ یہ کشیدگی کم کرنے کے لیے جون 2014 میں نئے الیکشن کا اعلان کیا جاتا ہے تاکہ ایک نئی قانون ساز اسمبلی یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹوز قائم ہو سکے، لیکن اس الیکشن میں انتشار اور عوامی مایوسی کے باعث ووٹر ٹرن آؤٹ 20% سے بھی کم رہتا ہے۔ اسلام پسند جماعتیں ان الیکشنز کی قانونی حیثیت کو مسترد کر دیتی ہیں۔ اسی سال سپریم کورٹ نئی اسمبلی کو غیر آئینی قرار دے دیتی ہے۔ اس دوران مسلح گروپس کا ایک اتحاد لیبیا ڈان طرابلس میں پرانی GNC حکومت کو دوبارہ بحال کر دیتا ہے۔ یہ حکومت بعد میں نیشنل سیلویشن گورنمنٹ NSG کے نام سے جانی جاتی ہے۔ دوسری طرف جون 2014 میں منتخب ہونے والی نئی قانون ساز اسمبلی یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹوز مشرقی شہر تبروک میں اپنا اجلاس منعقد کرتی ہے، جہاں اسے جنرل خلیفہ حفتر کی افواج کی سیکیورٹی اور تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ 2014 میں ہونے والا متنازع پارلیمانی الیکشن عملی طور پر لیبیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اقتدار کا ایک مرکز دارالحکومت طرابلس میں قائم ہوتا ہے، جبکہ دوسرا تبروک میں۔ ان دونوں دھڑوں کے درمیان وقفے سے لڑائی جاری رہتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ لیبیا میں جاری خانہ جنگی میں سرگرم آپس میں لڑنے والے گروپس کو انٹرنیشنل سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ ترکیہ، اٹلی اور قطر طرابلس میں قائم بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ GNA کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ روس، مصر، یونائٹڈ نیشنز اور عرب امارات جنرل حفتر کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ 2014 میں متحدہ عرب امارات لیبیا میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کرتا ہے۔ جنوری 2015 میں لیبیا کی فوج اور طرابلس میں قائم ملیشیا اتحاد جنیوا میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام مذاکرات کے بعد جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں۔ فروری 2015 میں مصری طیارے درنا میں اسلامک اسٹیٹ کے ٹھکانوں پر بمباری کرتے ہیں۔ جنوری 2016 میں اقوام متحدہ لیبیا میں ایک نئی عبوری حکومت کا اعلان کرتا ہے،
لیکن نہ تبروک اور نہ ہی طرابلس کی پارلیمان اس کے اختیار کو تسلیم کرنے پر راضی ہوتی ہے۔ ستمبر 2016 تک خلیفہ حفتر کی لیبین نیشنل آرمی مشرقی علاقوں میں تیل کے اہم ٹرمینلز پر قبضہ کر لیتی ہے۔ جون 2017 میں معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو 6 سال بعد رہائی ملتی ہے۔ وہ زنتان نامی علاقے میں ابو بکر الصدیق بٹالین کی قید میں تھے۔ پھر اپریل 2019 میں خلیفہ حفتر کے زیر کمان افواج طرابلس کا محاصرہ کر لیتی ہیں، جو 14 ماہ جاری رہتا ہے۔ ترکیہ کی مدد سے GNA کی حکومت طرابلس پر دوبارہ حملہ کرتی ہے، جس کے نتیجے میں جنرل حفتر کو اپنی فورسز وہاں سے نکالنا پڑتی ہے۔ اگلے سال اکتوبر 2020 میں لیبیا میں ایک دوسرے سے برسر پیکار مسلح دھڑے سیز فائر اور جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں۔ دونوں جانب سے ایک معاہدے پر دستخط کیے جاتے ہیں، جس میں فوری جنگ بندی اور 3 ماہ کے اندر غیر ملکی جنگجوؤں کے لیبیا سے انخلا کی شک شامل ہوتی ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد یونائٹڈ نیشنز لیبیا کی 70 سے زائد بااثر شخصیات اور نمائندوں کے ساتھ اتحاد سے متعلق مذاکرات کا اہتمام کرتا ہے۔ جنوری 2021 میں مشرقی اور مغربی دونوں دھڑے ایک نئی نیشنل یونٹی گورنمنٹ GNU اور صدارتی کونسل کو قبول کر لیتے ہیں۔ تاجر عبدالحمید دبیبہ کو وزیر اعظم منتخب کیا جاتا ہے۔ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی ذمہ داری آپس میں لڑنے والے دھڑوں اور ریاستی اداروں کو دوبارہ متحد کرنا اور دسمبر میں الیکشن کرانا تھی۔ نومبر 2021 میں قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کے صدارتی الیکشن کے لیے بطور امیدوار کاغذات مسترد کر دیے جاتے ہیں۔ ادھر مشرقی لیبیا کا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز اور مغرب میں موجود ہائی اسٹیٹ کونسل میں پھر اختلافات ہوتے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں دسمبر 2021 میں الیکشن نہیں ہو پاتے۔ 2022 میں تبروک میں قائم ایوان نمائندگان یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز وزیر اعظم عبدالحمید دبیبہ کی مدت اقتدار کو ختم شدہ قرار دیتا ہے، لیکن وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ استعفیٰ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ لہٰذا مشرقی پارلیمنٹ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ایک بار پھر ایک متوازی حکومت قائم کرتا ہے اور فروری 2022 میں فتحی باشاغا کو نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا جاتا ہے۔ مئی 2023 میں مشرقی لیبیا کی پارلیمنٹ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز وزیر اعظم باشاغا کو ان کے عہدے سے ہٹا کر اسامہ حماد کو نیا وزیر اعظم مقرر کر دیتی ہے۔ لیبیا میں بحران بڑھتا جاتا ہے۔ سیاسی جمود ختم کرنے کے بجائے طاقتور گروہ اپنے مفادات محفوظ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ایک طرف ملک میں بدامنی، خونریزی اور تباہی و بربادی کے ڈیرے، تو دوسری طرف قدرت بھی اہل لیبیا کے صبر کا مزید امتحان دیتی ہے۔ 2023 میں مشرقی لیبیا میں تباہ کن طوفان تباہی مچاتا ہے۔ طوفانی بارشوں کے باعث بڑے پیمانے پر سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اسی دوران مشرقی لیبیا کے شہر درنا میں 2 ناقص حالت والے ڈیم ٹوٹنے سے ہلاکت خیز سیلاب آتا ہے، جس میں 5000 سے زائد افراد ہلاک اور ہزاروں لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ 2024 میں مغربی لیبیا میں اس وقت ایک نیا بحران جنم لیتا ہے جب نیشنل یونٹی گورنمنٹ GNU سینٹرل بینک آف لیبیا کے سربراہ کو برطرف کر دیتی ہے۔ کشیدگی اور انتشار 2025 میں بھی جاری رہتا ہے۔ مغربی لیبیا کی حکومت کے سربراہ عبدالحمید الدبیبہ طرابلس پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دوران شدید جھڑپیں ہوتی ہیں، جن میں گھانیوا ملیشیا کا اہم کمانڈر عبدالغنی ککلی مارا جاتا ہے۔ الدبیبہ کی حامی فورسز غانیوا ملیشیا کے زیر قبضہ علاقوں پر کنٹرول کے لیے پیش قدمی کرتی ہیں، جس سے مزید خونریزی ہوتی ہے۔ فروری 2025 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ایک رپورٹ پیش کی جاتی ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ قذافی حکومت کے خلاف آنے والے انقلاب کے 14 سال بعد بھی لیبیا کو تقسیم، معاشی بد انتظامی، انتشار اور عدم استحکام کا سامنا ہے۔ سیاسی و عسکری رہنما ملکی مفاد پس پشت ڈال کر سیاسی اور ذاتی فوائد کے حصول کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اسی طرح اقوام متحدہ کی اپریل 2025 میں سامنے آنے والی رپورٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ معاشی، سیاسی اور سلامتی کے مسائل سے لیبیا کے شہری روزانہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ملک میں تیل کی دولت اس کے سیاسی اور معاشی مسائل کی بنیادی وجہ بن چکی ہے۔ طویل سیاسی اور ادارہ جاتی تقسیم، نقصان دہ یک طرفہ اقدامات اور چند بااثر لوگوں کی جانب سے منرل ریسورسز پر قبضے کی لڑائی کے باعث لیبیا کے لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا جاتا ہے کہ لیبیا میں دو مخالف حکومتوں کے درمیان کشیدگی مسائل اور بدامنی کی اصل وجہ ہے۔ پھر 2026 کا آغاز ہوتا ہے لیکن لیبیا میں امن کا سورج طلوع نہیں ہوتا۔ لیبیا میں 2014 کے بعد سے دو متوازی حکومتیں کام کرتی رہی جو ایک دوسرے کے خلاف ہی جنگ و جدل میں مصروف رہی۔ مغربی لیبیا میں اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت نیشنل یونٹی گورنمنٹ GNU کی قیادت وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ نے کی۔ طرابلس میں قائم اس حکومت کو ترکیہ، اٹلی اور قطر کی حمایت حاصل ہے۔ دوسری جانب مشرقی اور جنوبی علاقوں میں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی حکومت ہے۔ ان علاقوں میں موجود تیل کے بڑے ذخائر پر اسی کا کنٹرول ہے۔ مشرقی لیبیا کی حکومت کے سربراہ وزیر اعظم اسامہ حماد ہیں لیکن اصل طاقت لیبیا کی نیشنل آرمی LNA کے فیلڈ مارشل صدام خلیفہ حفتر کے پاس ہے۔ روس، مصر اور متحدہ عرب امارات اس حکومت کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ لیبیا میں مسلح ملیشیاز کا منظرنامہ انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والا ہے، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ لیبیا کے عام شہری کسی دوزخ نما ٹارچر سیل میں قید ہیں جہاں جدید ہتھیاروں سے لیس وحشی درندے ان کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ یورپین تحقیقاتی ادارے مینا کی رپورٹ کے مطابق لیبیا میں مسلح بریگیڈ اور ملیشیاز کی تعداد لگ بھگ 300 تک ہے، جبکہ ولسن سینٹر کی رپورٹ میں سامنے آ چکا ہے کہ لیبیا میں جنگجوؤں کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے۔ ان میں سے کچھ ملیشیاز اپنی خفیہ جیلیں اور ڈیٹینشن سینٹر چلاتی ہیں جہاں بدترین تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی رپورٹس سامنے آ چکی ہیں۔ 2015 میں اقوام متحدہ نے لیبیا میں اغوا، ٹارچر اور عام شہریوں کی ہلاکت پر کہا تھا کہ اس میں ملوث تمام دھڑے جنگی جرائم کے مرتکب قرار دیے جا سکتے ہیں۔ قذافی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سے لیبیا میں درجنوں ملیشیاز اور گروپس تباہی اور بربادی کی داستانیں رقم کر رہے ہیں۔ کچھ گروہ طرابلس کی مغربی حکومت کے ساتھ ہیں جبکہ کئی گروپس تبروک کی مشرقی حکومت کی حمایت کرتے ہیں۔ لیکن حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مجموعی طور پر آپس میں لڑنے والے ان تمام گروپس کو گلوبل اور ریجنل پاورز کی پشت پناہی حاصل ہے۔ مغربی لیبیا میں اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت نیشنل یونٹی گورنمنٹ یعنی GNU کی حامی ملیشیاز میں TPF یعنی طرابلس پروٹیکشن فورس سر فہرست ہے۔ یہ فورس کئی چھوٹے گروپس پر مشتمل ہے۔ یہ مسلح فورس طرابلس کے مغربی علاقے میں طاقتور حیثیت رکھتی ہے۔ دوسری طرف مشرقی لیبیا کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز حکومت اور فیلڈ مارشل صدام خلیفہ حفتر کی حامی ملیشیاز میں سب سے پہلا نام لیبیا کی نیشنل آرمی LNA کا ہے۔ اس کے علاوہ درجنوں جنرل خلیفہ حفتر کی حامی جنگجو قوتیں ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ آزاد اور مقامی ملیشیاز بھی ہیں جو کبھی طرابلس اور کبھی تبروک کی حکومت سے اتحاد کرتی ہیں یا پھر اکیلے ہی آپریٹ کرتی ہیں۔ کرنل قذافی کے زمانے میں لیبیا ایک پرامن اور خوشحال ملک تھا۔ وہاں فی کس آمدنی سالانہ $11,000 سے بھی زیادہ تھی جو پورے افریقی ریجن میں سب سے زیادہ تھی۔ خوریزی، بمباری، تباہی اور بربادی نے اس ملک میں ایسے ڈیرے ڈالے کہ اب یہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم سے گزرنے والے کسی تباہ حال ملک کا منظر پیش کرتا ہے۔ جس سال کرنل قذافی کا تختہ الٹا گیا یعنی 2011 میں، صرف اسی سال مسلح جھڑپوں میں 30,000 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے۔ ہلاکتوں کا یہ سلسلہ اب تک جاری ہے لیکن شدید خانہ جنگی کی وجہ سے اس کا کوئی ڈیٹا بھی ابھی تک سامنے نہیں آ سکا۔ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ ملک میں بے روزگاری، بھوک اور اناج کی قلت کا راج ہے۔ 2016 میں لیبیا کے 16 لاکھ باشندے غذائی قلت کا شکار تھے۔ اب بھی یہ تعداد 3 لاکھ سے زائد ہے۔ بعض اندازوں کے مطابق 3 سے 5 لاکھ باشندے لیبیا کی خانہ جنگی کی وجہ سے ہجرت پر مجبور ہوئے۔ لیبیا کی خانہ جنگی اور خوریزی کا سب سے شیڈی کریکٹر جنرل خلیفہ بالقاسم حفتر ہے جو لیبیا کی نیشنل آرمی LNA کا سربراہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خود ساختہ فیلڈ مارشل ہے۔ مسلح جنگجوؤں کی درجن ملیشیاز اسی جنرل حفتر کی حامی ہے۔ برٹش ہاؤس آف کامنز اور BBC کی رپورٹس کے مطابق حفتر قذافی دور میں ایک فوجی عہدیدار تھا۔ 1987 میں قذافی نے اسے چاڈ کے خلاف فوجی کارروائی کی ذمہ داری سونپی لیکن اسے شکست ہو گئی۔ چاڈ کی فوج نے جنرل حفتر اور لیبیا کے 300 فوجیوں کو قیدی بنا لیا۔ پھر اسے امریکہ نے چاڈ کی قید سے آزاد کروایا۔ رہائی کے بعد قذافی نے حفتر کو فارغ کر دیا تھا جس کے بعد وہ قذافی کا دشمن بن گیا۔ پھر وہ 1980 کی دہائی کے آخر میں امریکہ چلا گیا۔ امریکہ میں 24 سال جلا وطنی کے دوران
جنرل ہفتر کے امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ساتھ تعلقات استوار ہوئے۔ اسی دوران وہ لیبیا کی اپوزیشن کے ساتھ مسلسل منصوبہ بندی کرتا رہا۔ پھر یہ 2011 میں لیبیا واپس آیا اور معمر قذافی کے خلاف لیبیا کی باغی نیشنل آرمی LNA کی قیادت کرتے ہوئے خانہ جنگی میں شامل ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے جنگجوؤں کی تعداد 50,000 سے زائد ہے۔ مارچ 2015 میں مشرقی ایوان نمائندگان نے خلیفہ ہفتر کو آرمی کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا۔ اس ویڈیو کا مقصد کرنل قذافی کی ہلاکت کے بعد لیبیا میں جاری خانہ جنگی اور عالمی طاقتوں کی جانب سے لیبیا کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے حالات پر بات کرنا ہے۔ میرا مقصد قطر کرنل قذافی کے دور میں ہونے والے لیبیا کے عوام پر مظالم، جبر کا ماحول اور کرنل قذافی کی آمریت کا دفاع کرنا نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اویکننگ ہسٹری کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔